अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल हदीद इसका कल इख्तिताम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी सेक्शन जो हमने पढ़ा, दो आयत थी उसके अंदर 28 और 29, और इस सेक्शन को नाम दिया गया था खुलासा। कंक्लूजन कह सकते हैं, निचोड़ कह सकते हैं। इसके 5 पॉइंट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे, और आज हम उन 5 पॉइंट्स को पूरी सूरत के तकाबुल में रख के देखेंगे। और आपको याद है कि पूरी सूरत के भी 5 ही सेक्शन बने हैं इसके बाद, इससे पहले। अब हम ये देखेंगे कि आखिरी दो आयत किस तरह पूरी सूरत का निचोड़ है या कंक्लूजन है। उसके बाद हम एक पूरी सूरत का एक रिकैप देख लेंगे छोटा सा, और फिर दुआ होगी आखिर में। तो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर कर दी है कंपैरिजन की, तकाबुल और इख्तिताम इसके ऊपर लिखा हुआ है। और राइट साइड पे जो आपको सेक्शन नजर आ रहे हैं, ये सूरत हदीद के 5 सेक्शंस हैं। और जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये छठा और आखिरी सेक्शन है। तो वो छठे और आखिरी सेक्शन में 5 पॉइंट्स थे जो कि हमने कल देखे। तो उसको हम कंपेयर करेंगे सूरत हदीद के उन सारे सेक्शंस के साथ जो अब तक हम कवर कर चुके हैं। मैं उन सेक्शंस के नाम नहीं लिख सकी, बाकी सेक्शंस के, बिकॉज इतनी स्पेस मेरे पास अवेलेबल थी, मैं उतनी काम कर पाई हूँ। लेकिन जो आखिरी सेक्शन है मैंने उसके नाम लिखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं कि जो पहली हमारी 6 आयत थी, हम राइट साइड से शुरू करेंगे। पहले हम राइट पे और फिर लेफ्ट पे। और आपकी नज़र आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए, और जो व्हाट्सएप पे हैं उनके सामने ये वाली पिक्चर खुली होनी चाहिए जिस पे तकाबुल और इख्तिताम लिखा हुआ है। तो अल्लाह का तारुफ था पहली 6 आयत में, कैसे कि वो अजीज है, हकीम है, आसमानों और जमीनों का बादशाह है, जिंदा करने वाला है, मौत देने वाला है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। तख्लीक 6 दिनों में की है उसने, और उसके बाद वो अर्श पर मुतमक्किन हुआ। वो अलीम है, हमारे साथ होता है हम जहां कहीं हों, और वो बसीर है। सूरत का आखिरी सेक्शन, उसके अंदर हमने जो दो आयत पढ़ी थी, 5 पॉइंट्स में हमने उसको डिस्कस किया था। उसमें भी पहला सेक्शन ईमान और तकवा का था, पहला पार्ट। यानी जब तुम्हें अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई, अल्लाह का तारुफ हासिल हो गया, वो जो पहली 6 आयत में हुआ था, तो अब उस पर ईमान लाओ और उसी का तकवा इख्तियार करो। तकवा होगा तो तस्बीह भी हो जाएगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 2। इसका नाम ईमान और इन्फाक था। 7 से लेकर 11 तक इसमें आयत थी। अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ, इन्फाक करो, वो इसको बढ़ाएगा। यानी जो जो, जो सदका तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो, वो अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है। उसके पास अजर करीम है, वो जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ लाता है और आला दर्जात अता फरमाता है। अब हम आखिरी सेक्शन में जो हमारा पार्ट 2 था, वो भी रसूल पे ईमान था। तो रसूल पर ईमान लाओ। अब कौन सा रसूल था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी रसूल है। उन पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। ये ईमान ही तुम्हें अमले सौले पर मोटिवेट करेगा। और साथ में क्या, कि जो कि अमले सौले क्या है? इन्फाक है। फिर सेक्शन 3 देखते हैं राइट साइड पे। इसमें ये नूर के ऊपर था। यौम आखिरत में नूर की तलाश थी हमारी। 12 से 15 तक इसमें आयात थी, कि हमने यहाँ पे देखा कि मोमिनीन मर्द और औरतें नूर की तरफ भाग रहे होंगे, और मुनाफिकीन से कहा जाएगा कि अपना नूर पीछे जाके तलाश करो। जबकि आखिरी सेक्शन के पार्ट 3 में भी हमने नूर ही ये थीम था वहां का, कि अल्लाह तुम्हें चलने के लिए नूर अता करेगा। फिर सूरत हदीस का जो सेक्शन 4 था, वो था कि अपने रब की मगफिरत, ये था आप जाग जाओ। ठीक है। तो 16 से लेके 24 तक आयात थी। तो उसमें क्या था कि अपने रब की मगफिरत की तरफ रेस लगाओ, जन्नत की तरफ दौड़ो। और जो लास्ट सेक्शन का पार्ट 4 था, उसमें भी मगफिरत और जन्नत की बात थी, कि अल्लाह तुम्हें मगफिरत भी अता फरमाएगा और जन्नत भी देगा। फिर सेक्शन 5, जिसमें आयात थी 25 से लेके 27 तक, ये रसूलों के बारे में था, कि रसूलों के आने का या उनकी बासत का मकसद क्या था। नूह अलैहिस्सलाम की बात हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हुई, उनकी नस्लों में अल्लाह ताला ने नबूवत और किताब को रखा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, जो उन्हीं के आसार पर आए।
اور یہ تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اور یہ اپنے فضل کی بنیاد پر کرتا ہے کہ انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ جبکہ آخری سیکشن کا پارٹ 5 ہم دیکھیں تو اس میں بھی اللہ کی فضل کا ہی ذکر تھا، آیت میں 3 دفعہ ذکر تھا۔ اور وہاں پہ یہ بات تھی، اہل کتاب سے کی گئی تھی اور کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، کہ تمہارا اللہ کی فضل پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کے فضل کا دروازہ کھلا ہے، جو چاہے اس میں سے فضل مانگ لو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ سلائڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو ایک مطلب ایک اسپائرل نظر آ رہا ہوگا۔ اسپائرل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اسپرنگ ہوتا ہے، یہ اس طرح کی ایک ڈائیگرام ہے۔ اور سب سے نیچے آپ نے دیکھا کہ کائنات ہے، اس میں سب سے باٹم پہ کائنات ہے، پھر انسان کی۔ ان کائنات بہت پہلے سے موجود تھی۔ میں بس اس پکچر کو ایکسپلین کرتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ ریکیپ شیئر کرتی ہوں کہ سب سے پہلے کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، وہ انسانوں کی انٹری بہت بعد میں ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیونکہ کائنات تو تسبیح کر رہی تھی، تو انسان بھی شامل تو تسبیح میں ہی ہوا تھا اس لوپ میں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوپ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ٹوٹا؟ یہ تسبیح ٹوٹ گئی تھی اصل میں۔ انسان کی جب انٹری ہوئی تو مختلف وجوہات کی وجہ سے اللہ کی تسبیح ٹوٹ گئی، اور لیکن اصل میں چیز کیا ہے کہ لوپ پھر بھی اوپر ہی کی طرف جا رہے ہیں اسپائرل کے، کہ تسبیح توڑ کے جیو گے یا تسبیح کے ساتھ جیو گے، جانا تم نے اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ترجع الامور۔ لیکن مسلمانوں یا انسانوں، اللہ کی تسبیح جاری ہے، تمہارے تسبیح نہ کرنے سے اس کی تسبیح میں کوئی خلل نہیں آتا۔ یہ آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اگر ہم سورہ حدید کو ابتدا سے آخر تک دیکھیں تو ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ کائنات انسان کے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے سے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، اس کے حکم کے تابع رہ کر، اس کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دے کر، اپنا مقصد پہچان کر اور اس کو نبھا کر۔ کیونکہ ساری کائنات یہ جانتی ہے کہ وہی اللہ بادشاہ ہے، الملک، عزیز اور حکیم ہے، بکل شعین علیم ہے، بصیر ہے، ساری مخلوق کے ساتھ ہے ہر لمحہ، اس کی نظر آنکھ جھپکنے کی دیر کے برابر بھی نہیں ہٹتی اپنی مخلوق سے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تسبیح۔ پھر انسان اس کائنات میں داخل ہوتا ہے اور اس کو اختیار دیا جاتا ہے، چوائس کی آزادی دی ہے نا انسان کو، اور اب اسی اختیار کی آزمائش ہے۔ لیکن راستہ کون سا چنے؟ دو راہے پر کھڑا ہے، اندھیرا ہے۔ تو بادشاہ کائنات نے یہ مشکل بھی حل کر دی، اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ بینات، کتاب، میزان اور حدید اتارا۔ راستہ کیا ہے یہ واضح بتا دیا گیا، اور یہ راستہ ہے نور کا راستہ، اندھیرے سے نکلنے کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس راستے کو پکڑ لو۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ نے تو راستے میں ہونے والے سٹاپ اوورز کو ہی اپنی منزل بنا دیا، دنیا کے کھیل تماشوں میں اتنا کھوئے کہ بس وہی زندگی کا مقصد بن گیا۔ کھیل تماشے، انٹرٹینمنٹ، خوبصورتی، تفاخر، تکاثر، مار اور اولاد میں مقابلے بازیاں، اسی دوڑ میں اتنا مگن ہوئے کہ منزل کھو بیٹھے اور اندھیروں کے مسافر بن گئے۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ تھے جو دین سے زیادہ دیندار ہو گئے، کہ دنیا کو ترک کر دیا اور راہب بن بیٹھے، اور اندھیروں کو ہی چنا، اندھیروں کے ہی مسافر بنے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو میزان پر رہے، جیسے کتاب نے رہنمائی کی، بینات نے ان کے راستے روشن کیے اور وہ نور والے بن گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نور ان کے سینوں سے بھی نکل رہا ہے اور دائیں ہاتھوں سے بھی۔ صراط مستقیم پر چلتے چلتے کسی دروازے سے گزر کر پل صراط پر چڑھ گئے۔ وہاں اندھیرا تو تھا، لیکن یہ روشنی اپنے ساتھ لائے تھے۔ کہاں سے؟ وہ صراط مستقیم والی جگہ سے، جہاں پہ صراط مستقیم تھا، یہ وہاں سے روشنی لے کر آئے تھے، دنیا سے۔ ان کے لیے جنت کی بشارتیں تھیں اور جنت ان کا انتظار کر رہی تھی، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن آج میں اور آپ کس راستے کے مسافر ہیں؟ یہ صورت ہم سے یہ سوال پوچھ رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما انزل بالحق، کہ مومنوں کی ابھی تک تم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اللہ کا جو ذکر ہے اس کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ تو کب آئے گا وہ وقت؟ ایسا نہ ہو کہ تمہیں نور ادھار مانگنا پڑے اور تمہیں شرمندگی ہو اور لوٹنے کا راستہ بھی بند ہو۔ تو تم جو بھی راستہ چنو گے، چوائس تمہاری ہے، تمہیں انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ ایک بات واضح ہونی چاہیے تمہارے سامنے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ سارے کے سارے فیصلے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جو فیصلہ تم آج اس دنیا میں کرو گے، جانا اس نے الٹیمیٹلی اللہ ہی کی طرف ہے، سکروٹنی کے لیے کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ریکیپ تھا۔ اب ہم اختتام کرتے ہیں اپنی
سورہ کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ، یا خالق و مالک کائنات، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، اے ہمارے رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی کتاب کے قریب آنے کا موقع دیا، ہمیں اپنی آیات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، ہم نے سورہ حدید کے ذریعے تیری عظمت، تیری قدرت اور تیری ہدایت کے پیغام کو سنا۔ اے رب، ہمارے اس پیغام کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھ اور اسے ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، یہ پوری کائنات تیری تسبیح میں مصروف ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، سب تیرے حکم کے تابع ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی اس تسبیح کے ساتھ جوڑ، ہم تیری تسبیح کو پسند کرنے والے ہوں اور تیری ناراضگی سے نفرت کرنے والے ہوں۔ اے ہمارے رب، دل تیری مٹھی میں ہے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور اپنے ذکر کے سامنے جھکا دے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس دنیا کے فتنوں میں کھو جانے سے محفوظ رکھ، آخرت جو ہماری منزل ہے اس کو ہماری زندگی کا مقصود بنا۔ اے اللہ، ہمیں وہ نور عطا کر جس کے ساتھ ہم اس دنیا میں بھی سیدھا راستہ دیکھ سکیں، اور قیامت کے دن بھی ہمارے آگے اور دائیں طرف ہمارا نور دوڑ رہا ہو۔ یا اللہ، اس دن ہمیں حسرتیں کرنے والوں میں اور اندھیرے میں رہنے والوں میں شامل نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غرور، تکبر، بخل، اسراف سے پاک کر اس کو اپنے رہنے کا گھر بنا۔ تیری محبت، تیرے رسول کی محبت، تیرے راستے میں جہاد کی محبت ہر محبت سے اونچی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا فرمانا اور اپنے فضل سے ہمیں نوازنا، اور یہ سب ہم تجھ سے اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں، تیری رحمت کے بدلے میں سوال کرتے ہیں، اس وقت جب سب امور تیری طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی کتاب اور میزان کے راستے پر رکھ اور ہمیں عمل کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ، اس امت کو جو آج ایمان کی کمزوری، بزدلی اور خیانت کا شکار ہے، اس کے اندر ایمان کی روح جگا دے اور ہمیں شعور اور عقل عطا فرما کہ ہم تیرے دین کا جھنڈا لہرائیں۔ اس کے لیے ہمیں تفرقہ بازی سے بچا اور ہمیں اتحاد نصیب کر۔ یا اللہ، بھول چوک میں ہم سے جو قصور ہو جائیں ان پہ گرفت نہ کرنا۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہم سے نرمی کر، ہم پر رحم کر، ہماری مغفرت فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یا اللہ، ہمیں اپنی وفاداری کی حالت میں موت دینا، ہم تیری وفاداری میں جئیں اور تیری وفاداری میں مرے، ہم تجھ سے اس حال میں ملیں کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو جائے۔ ہمیں شیطان مردود کی چالوں سے بچانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، اس صورت کو آگے پھیلانے کی توفیق تو نے مجھے دی ہے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔